अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेस्ट प्रोग्राम के साथ मैं हफ्ज़ुल यूबी। नाज़रीन, आवाम IMF के प्रोग्राम के तहत सख्त शराइत और एग्रीकल्चर पॉलिसी बिल 2024 पर क्यों खफा है और क्यों सरापा एहतजाज हैं। दूसरा, FBR सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन के अमल को क्यों मुश्किल बना रहा है। इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं मियाँ मोहम्मद अमजद साहब। आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं। अमजद साहब, सबसे पहले ये बताइएगा, एग्रीकल्चर पॉलिसी 2024 का बिल जो हुकूमत ने पेश किया है, अवाम क्यों सरापा एहतजाज हैं इस पर। इस बिल में जो टैक्स स्लैब दिया गया है टैक्स रेट्स के हवाले से, और कुछ उन्होंने अमाउंट्स के फॉरबैक किया है 4 लाख तक इनकम के ऊपर तो टैक्स का उन्होंने रेट शुरू किया हुआ है। और सेकेंडली जिन्होंने दिया है कि जो एकर्स के हिसाब से, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि जो वो रिटर्न का परफार्मा उन्होंने दिया हुआ है जिसमें आपने अकॉर्डिंग टू इनकम अपना परफार्मा फिल करके जमा करवाना है। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो कि डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड हो या पटवारी हो जो कि एग्रीकल्चर लैंड को जो मॉनिटर करते हैं, सबसे पहला काम है कि मॉनिटरिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। हमारे यहाँ ये है कि जो पंजाब डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर के हवाले से, अभी तक इन्होंने ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं बनाया जिसके तहत हम ये कह सकें कि एग्रीकल्चर टैक्स कलेक्शन होना चाहिए और उसमें उसको कैसे ये अपना मैनेज करेंगे। आपको पता है कि पटवारी के पास आपकी हर चीज़ रिकॉर्ड मौजूद है कि आप अपनी लैंड की रजिस्ट्री के वक्त हर चीज़ उनको प्रोवाइड करते हैं और आपकी रजिस्ट्री होती है, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि जब एक रजिस्ट्री करवाते वक्त जो भी आपकी चीज़ें उनके पास मौजूद होती हैं, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि नंबर 1 कि अगर आप अपनी लैंड जो आपकी लैंड है उसके ऊपर आप जब अभी फसल वगैरह की काश्तकारी करते हैं, ये फार्मर्स वगैरह इसमें बाइफरकेट कर देते हैं। 95% आपके जो लैंड ओनर्स हैं, 95% लैंड ओनर्स जो होते हैं उनके पास लैंड होती है जो कि वो फार्मर्स को देते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो लैंड आप दे देते हैं उसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट इनकम आ रही होती है जो आप पर एकड़ के हिसाब से जो उधर में जो चल रही होती है लैंड रेट के अकॉर्डिंगली वो आपको एकड़ के हिसाब से चार्ज करते हैं। अब यहाँ पे जो टैक्स स्लैब दिया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम एग्रीकल्चर टैक्स कलेक्ट करेंगे, अब यहाँ पे सबसे बहुत जो इम्पोर्टेंट चेंज ज़रूरी है इसमें वो ये चीज़ है कि यहाँ पे एक टैक्स स्लैब रेट दिया गया। यहाँ पे मेरी सुजेशन ये है कि यहाँ पे 2 टैक्स स्लैब रेट होने चाहिए, जिसमें एक टैक्स स्लैब होना चाहिए उन लोगों के लिए जो लैंड ओनर हैं और वो पूरा साथ सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, लैंड के अगेंस्ट एक कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट इनकम लेते हैं और 100% वो इनकम को अपनी इनकम कंसीडर करें और वो डिक्लेयर करें। यहाँ पे जो परफॉर्मे में दी गई है कि उसमें आपने लेस कल्टीवेशन जो आपके एक्सपेंसेस हैं, जो फार्मर्स के एक्सपेंसेस हैं, वो लेस करके नेट इनकम आएगी। जो लैंड ओनर अपनी 100% लैंड जो है वो रेंट पे देते हैं, एग्री करते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, तो उनकी 100% इनकम के लिए वो अलहदा स्लैब होना चाहिए। और जो दूसरी ये है कि जो फार्मर्स हैं जो लैंड एक्वायर करके उसके ऊपर एज पर अपनी जो सीजनल प्रोडक्ट्स होती हैं वो उसके ऊपर करते हैं और उसके ऊपर उनकी इनकम उसके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जो इसमें चाहिए चेंज कि लैंड ओनर और इनका सारा रिकॉर्ड जो है आपको पता है कि वो पटवारी खाने में मौजूद होता है। तो सबसे पहला वो सिस्टम उनका जब आप स्ट्रॉन्ग करेंगे कि वो मॉनिटरिंग सिस्टम इनका बनेगा तो फिर ये इनके लिए फ़ायदा होगा कि वो इसको देख सकते हैं कि लैंड ओनर ही क्या फार्मिंग कर रहा है कि फार्मर्स अलग से हैं। यहाँ पे एक स्कीम आपको पता है कि पंजाब में रिसेंटली अभी हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि 12 एकड़ से ज़्यादा लैंड होगी तो उसको ट्रैक्टर स्कीम थी। देखिए आप एट द एंड बेनिफिट दें फार्मर्स को, जो लोग मेहनत करके फार्मर्स अपना काश्तकारी करते हैं और सारा और हमारे एग्रीकल्चर के जो कह लें कि सब्ज़ी वगैरह उगा के और आगे मंडियों में लेके जाते हैं, तो उनको फ़ायदा देने के लिए आपको चाहिए कि ये 2 स्लैब रेट हों ताकि जो टैक्स पे करना बनता है, जो लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट इनकम के ऊपर 100% इनकम ले रहे हैं और टैक्स नहीं पे कर रहे। एक्चुअली ये जो इनिशिएटिव आया है एग्रीकल्चर टैक्स का बिल्कुल ठीक है, जहाँ पे सैलरी पर्सन अगर टैक्स दे रहा है फेडरल में और आपको पता है कि बिजनेसमैन भी टैक्स पे कर रहे हैं, हर कंपनी का डिफरेंट रेट है, टैक्स रेट है, कंपनी इंडिविजुअल सब टैक्स दे रहे हैं। एग्रीकल्चर टैक्स को अगर आपको इंट्रोड्यूस करवाना है
تو اس طریقے سے انٹروڈیوس کروایا جائے تاکہ اگر وہ امپلیمنٹ ہو تو اس کا فیوچر بینیفٹ بھی ہو اور اس کے آگے ٹیکس کلیکشن بھی اچھی ہو. تو اس کے لیے آپ کو پالیسی بنانی چاہیے. سب سے پہلے آپ کا جو پنجاب میں جو ہے پٹوار خانے ہیں وہاں پہ لینڈ جو ریکارڈ کی جاتی ہے اس لینڈ ریکارڈ کے اکارڈنگلی اس کے ٹیکس کو چینج کیا جائے مانیٹرنگ میں, اور جو ایگریمنٹ کیے جاتے ہیں کانٹریکٹ کیے جاتے ہیں آگے لینڈ کے اس کے اکارڈنگلی اس کے اوپر ٹیکس بنایا جائے تاکہ ریونیو جنریٹ بھی اچھا ہو اور آپ کو جو ہے اس میں فائدہ بھی ہو جو ٹیکس کلیکشن کا. یہ جو ہے اس لیے میری یہی سجیشن ہے, آپ اس کو ذرا ایک دفعہ دیکھ لیں. یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے گورنمنٹ کے لیے, کوئی اس طرح امپلیمنٹ کرے تاکہ عوام کو بھی فائدہ ہو اور جو ٹیکس کلیکشن بھی زیادہ ہو. حکومت ٹیکس بیس کو بڑھانا چاہتی ہے جبکہ ڈپارٹمنٹ FBR جو سیل ٹیکس میں رجسٹریشن کے لیے آتے ہیں مینوفیکچرر اور ٹریڈرز ان کی رجسٹریشن نہیں ہو رہی. کیا وجوہات ہیں, کیا مشکلات جان بوجھ کر پیدا کی جا رہی ہیں؟ FBR میں آج کل رجسٹریشن کے ایشو چل رہے ہیں. اچھا جی, رجسٹریشن کے ایشو کے حوالے سے آج کل جو ہم سیل ٹیکس کی رجسٹریشن کی اپلیکیشن فائل کرتے ہیں تو بلیو کریں کہ ہمیں 2 سے 3 دفعہ تو وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد جا کے وہاں پہ دیکھتے ہیں ڈاکومنٹیشن میں تو انہوں نے جو پرفارما آج بھی دیا ہوا ہے سیل ٹیکس کی رجسٹریشن کے حوالے سے اس پرفارمے کے اندر انہوں نے کلیریفائی نہیں کیا کہ آپ نے اٹیچ کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ بیلنس شیٹ کے ساتھ اگر بینک اسٹیٹمنٹ نہیں اٹیچ کرتے تو آبجیکشن لگا کے بھیج دیتے ہیں کہ آپ نے بینک اسٹیٹمنٹ نہیں اٹیچ کی. جبکہ جب آپ اٹیچمنٹ کے پورشن کے اندر آپ نے جب ایک اسپیسیفائڈ کیا ہے کہ آپ نے یہ چیزیں اٹیچ کرنی ہے, سیم ایز اٹ از اٹیچ کرنے کے باوجود بھی وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں, جی نہیں آپ نے یہ چیز اٹیچ نہیں کی. دیکھیں جو چیزیں آپ نے ایز پر اٹیچمنٹ میں جو مینشن کی ہوئی ہے ایز پر مینشن ڈاکومنٹ اگر کوئی ٹیکس پہ رجسٹریشن کے ٹائم ڈاکومنٹس اٹیچ نہیں کرتا دین آپ کا آبجیکشن ویلڈ ہے. ادروائز جو آبجیکشن لگائے جاتے ہیں رجسٹریشن کے ٹائم پہ, ایک بزنس مین ہے فارماسیوٹیکل کا میرے پاس ہے, اس کی فارمیسی ہے, تو بلیو کریں پچھلے 3 مہینے سے اس کی کمپلائنس کے اوپر وہ گزر رہا ہے کہ ایک دفعہ اپلیکیشن فائل کرتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ڈاکومنٹس لے کے آئیں, آپ اپنے بزنس کے GPC لگا کے اس کے پھر اسکرین شاٹ لے کے ساتھ اٹیچ کریں, وہ لگا دیا جی بالکل اس میں آپ کا واضح نہیں ہو رہا. دیکھیں جو ریکوائرمنٹ آپ کو چاہیے وہ آپ ریکوائرمنٹ کی جو اٹیچمنٹ لسٹ ہے اس کو اپڈیٹ کریں اور وہ بتائیں کہ آپ کو یہ اٹیچمنٹ لسٹ ہے, اس میں یہ ڈاکومنٹس آپ اٹیچ کریں, دین آپ کی رجسٹریشن ہو جائے گی تاکہ ٹیکس پے کے لیے بھی آسانی ہو اور رجسٹریشن بھی آسان ہو. تو یہ اس کے اوپر جو تھوڑا سا ضروری ہے, اس کی موڈیفکیشن کرنی چاہیے ان کو. اور اس کے بعد جو سیکنڈ پوائنٹ ہے آپ کا کہ فیک فلائنگ انوائسز, دس از اے میجر ایشو آف دا کنٹری کہ ٹیکس فراڈ جو ہے سیل ٹیکس پہ سب سے بڑا فراڈ یہی ہے کہ فلائنگ انوائسز. دیکھیں آج تک فلائنگ انوائسز کے اوپر کب سے چل رہا ہے لوگ, اب تو آگے ہم الحمدللہ FBR نے کافی اچھا سسٹم بنا دیا ہے کہ HS کوڈ وائز آپ کی جو ہے نا سیل اور پرچیز مانیٹر کی جاتی ہے. بہت اچھا انیشیٹو ہے, ہمیں بھی اس میں آسانی ہو گیا کہ ہمیں کم از کم یہ ہے کہ بائرس کے ساتھ یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بائرس کے پاس یہ پروڈکٹ یہ چیزیں اویلیبل ہیں جو ہمارے پاس ایکسیس پہ ایزیلی اویلیبل ہو جاتی ہیں. اب یہاں پہ جو ایک چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ اگر بائر اور سیلر نے سیم HS کوڈ کے ساتھ سیل کی ہیں چیزیں, لیکن اس میں اگر وہ HS کوڈ کا مانیٹرنگ سسٹم اسٹرانگ ایسے ہونا چاہیے کہ جو بائر ہے اور سیلر ہے ان کی جینوئننیس کے لیے ان کو سسٹم مینٹین کرنا چاہیے کہ جو سپلائر چیز سیل کر رہا ہے وہ چیز کیا اس کے پاس صرف HS کوڈ کی شیپ میں اویلیبل ہے یا فزیکلی بھی اویلیبل ہے. تو اس کے لیے ان کو چاہیے کہ اپنا سسٹم ایسا بنائیں جس میں وہ مانیٹر کر سکیں کہ ایز اے سپلائر کیا فزیکلی چیزیں ایگزسٹ کرتا ہے کہ نہیں, اور کیا سپلائر کے پاس ایسا کوئی پیمانہ ہے, مانیٹرنگ سسٹم ہے کہ وہ اس کو جو ہے نا وہ ایزیلی کر سکے. تو HS کوڈ سیم کرنے کے ساتھ تو مسئلے تو حل نہیں ہوتے جب تک آپ کا مانیٹرنگ سسٹم اسٹرانگ نہ ہو جائے. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے اس میں مانیٹرنگ سسٹم کو کرنے کے لیے. ایک اور اس میں ایک چیز کی ایڈیشن کرتا جاؤں کہ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ ملک میں اس ٹائم ٹیکس کی نو ڈاؤٹ ضرورت ہے, کیونکہ کوئی بھی دنیا میں کنٹری ہے جب تک اس میں ٹیکس کا نظام اچھا نہیں ہوگا تو ملک ترقی نہیں کر سکتا. یہ چیز امپورٹنٹ ہے. لیکن یہاں پہ دیکھیں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے نا ہمارے کنٹری میں, ٹیکس پیڈ ہیں, ٹیکس پیئر بھی ہیں, ٹیکس دیتے بھی ہیں. لیکن یہاں پہ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکس کی یوٹیلائزیشن. یہاں پہ ہم ٹیکس کے کلیکشن کے سسٹم کو اسٹرانگ کر رہے ہیں کہ ہمارا ٹیکس کلیکشن کا سسٹم اسٹرانگ ہو جائے
کہ ہمیں کہاں سے زیادہ ٹیکس آ سکتا ہے. ایگریکلچر ٹیکس آپ نے لگا دیا کہ ہمیں یہاں سے ایگریکلچر کا ٹیکس آئے گا, تو ڈیفینیٹلی ریونیو جنریٹنگ تو ہے, لیکن یہاں پہ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے جس کے اوپر ابھی تک گورنمنٹ کا پوائنٹ نہیں ہے, نہ ان کا ویو پوائنٹ ہے, کہ آپ کا یوٹیلائزیشن آف ٹیکس, کہ آپ جتنا ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں وہ آپ اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں. کیا آپ کا کوئی ایسا سسٹم ہے کہ آپ جو ٹیکس یوٹیلائز ہو رہا ہے فنڈ کی شیپ میں, کنسٹرکشن کی شیپ میں, یا جو بھی ادارے آپ کے فنڈس کو یوز کر رہے ہیں, کیا ان کی مانیٹرنگ کا سسٹم کوئی بنایا گیا ہے؟ اگر نہیں بنایا گیا تو اس کے اوپر آپ کو فوکس کرنا چاہیے کہ کیا اگر ایک بجٹ تھا, اگر وہ ہم نے بجٹ جون میں ڈیزائن کر لیا, ٹیکس کلیکشن کر لی, اس کے بعد اس کو ہم نے یوٹیلائز کیا پورا سال, کیا اس کا کوئی اسٹرانگ سسٹم ہے کہ کیا ہمارا جو بجٹ کلیکٹ کیا گیا ہے وہ یوٹیلائز بھی ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس میں سب سے زیادہ جو آپ کے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ایف پی آر ہے, ان کا چاہیے کہ جو جتنے ایف پی این ہولڈرس ہیں, جتنے گورنمنٹ ادارے ہیں ایف پی این ہولڈرس ہیں, ان کو آڈٹ کرنا چاہیے, ان کو مانیٹرنگ سسٹم میں لے کے آنا چاہیے کہ جو ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے یا جو جتنے فنڈس کلیکٹ ہوتے ہیں کیا ان کو پراپرلی یوز کر رہے ہیں. کیا ان کے لیے پرائیویٹ کمپنی کو آڈٹ کرنے کے لیے آپ پہنچ جاتے ہیں ان کے دروازے تک اور آپ جا کے ان کا ٹیکس چیزیں چیک کرتے ہیں, کیا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ جن کے فنڈ کلیکٹ کر کے وہ آگے یوٹیلائز کر رہے ہیں, کیا ان کی کلیکشن کے لیے اور ان کی مانیٹرنگ کے لیے سسٹم نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. اگر وہ سسٹم آپ مینٹین کر لیں گے تو الحمدللہ میں اس چیز کو بلیو کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے ملک کے اندر آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, جب آپ اپنی ٹیکس کی یوٹیلائزیشن اسٹرانگ کر لیں گے. ہم ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں اس لیے کہ ہم نے آئی ایم ایف کو قرضہ واپس کرنا ہے, تو آئی تھنک دس از ناٹ اے ویلڈ میٹر کہ آپ جو ہے کہ اس کو ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں آئی ایم ایف کو دینے کے لیے, اور آئی ایم ایف سے لون لیتے ہیں آپ اپنے کیا سے کہتے ہیں بجٹ کو پورا کرنے کے لیے یا آپ کو فنڈس کو پورا کرنے کے لیے. تو یہ ایک طریقہ نہیں ہے. اس میں پالیسی میکر کو چاہیے کہ پالیسیز بنائیں جو یوٹیلائزیشن آف آپ کے فنڈز ہیں اور آپ کے ٹیکس ہیں, اس کے اوپر ذرا فوکس کیا جائے. میاں امجد صاحب, آئی ایم ایف کے پروگرام کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ آئی ایم ایف والا پوائنٹ سب سے ہمارے ملک میں کہتے ہیں کہ ایک سب سے اسٹرانگ پوائنٹ یہی ہوتا ہے کہ ہم نے قرضہ کیسے لینا ہے. اس میں جو پالیسی میکرز ہیں ان کا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹیکس کو بڑھائیں گے تاکہ ہم نے آئی ایم ایف کی قسط لینی ہے, اور ہم جتنا اپنا ریونیو جنریٹنگ پوائنٹ بنائیں گے ٹیکس کے حوالے سے ایف بی آر کو پریشرائز کریں گے کہ آپ ٹیکس کلیکٹ کریں تاکہ ہم آئی ایم ایف کو لون واپس کر سکیں. آئی ایم ایف کی شرائط ہوتی ہیں کہ یہ ٹیکس کلیکشن ہو آپ کی تاکہ آپ ریٹرن کر سکیں. اس میں دیکھیں پوائنٹ کہاں پہ آتا ہے, جب ہم نے آئی ایم ایف سے لون لینا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ڈالرز میں ہم لون لیتے ہیں اور ڈالر میں ہم پے بیک کرتے ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جب ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو رہا ہے, فائنلائز ہونے کی طرف جا رہا ہوتا ہے, کہ آپ دیکھتے ہیں ڈالر ریٹ انکریز ہو جاتا ہے. جتنے مافیا بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, ڈالر ہولڈ کر لیتے ہیں, ڈالر اوپر چلا جاتا ہے, اور ہمیں جن ڈالر کی شیپ میں جب ہم قرضہ ملتا ہے وہ پی کے آر میں آ کے دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے. جب ہم نے ٹیکس کلیکٹ کر لیا ہے اور ہم نے جب ان کی پیمنٹ کرنی ہوتی ہے تو تب یہ چیزوں کو مانیٹرنگ کرنی چاہیے, تاکہ ایک تو جب لون ریٹرن کرنا ہے تو وہ ہونا چاہیے, اور سیکنڈ جب ہم لون لے لیتے ہیں یا ہم جب آئی ایم ایف سے ہم نے لے لیا ایک اسپیسیفائڈ پرپز کے لیے, تو کیا آج تک ہم نے جتنی دفعہ آئی ایم ایف سے لون لیا ہے کیا ان کی پراپر یوٹیلائزیشن ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ کیا ہم نے آئی ایم ایف سے جو قرضہ لے چکے ہیں اس کو ہم نے جس مقصد کے لیے استعمال کیا, کیا ان کا آڈٹ ہوا ہے؟ کیا جتنا بھی ہم نے قرضہ لے کے اس کے اوپر جتنا فنڈنگ کے اوپر جو جتنا ہم نے اپنا کہہ لیں کہ کنسٹرکشن کے اوپر لگایا, جس چیز کے بھی اوپر ہمارا جو فنڈ لگا ہے, جو ہم نے اسپیسیفائڈ منگوایا تھا, جس پرپز کے لیے یوز ہوا, کیا آج تک اس کا آڈٹ ہو سکا ہے؟ کیا پالیسی میکرز میں سے کسی نے یہ کہا ہے کہ جتنا ہمیں قرضہ لون لیا ہم نے, اتنے لون لینے کے بعد ہم نے یہ کام کیے ہیں اور اس کام کے اگینسٹ ہمیں یہ فائدہ ہوا ہے؟ کیا آج تک کسی نے آئی ایم ایف کے لون کا فائدہ ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں کیا فائدہ ہوا, ہم نے اس سے کیا کیا؟ ہم نے اپنا کیا کرتے ہیں, ایکسپورٹ کو ریڈیوس کرتے جا رہے ہیں, امپورٹ انکریز کرتے جا رہے ہیں, کہ ہمارے پاس یہاں پہ را مٹیریل نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ چیزیں بنا سکیں. تو بھئی آپ اپنا جو ہے ایکسپورٹ کو دیں گے ترجیح, ایکسپورٹ زیادہ ہوگی تو آپ کے ملک کو فائدہ ہوگا. آپ امپورٹ کو بڑھائیں گے, ایکسپورٹ کم کریں گے تو کبھی بھی آپ ریونیو جنریٹ نہیں کر سکتے, نہ ہی آپ ڈالر مینٹین کر سکتے ہیں.
تو آپ اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانے کی طرف دیکھیں, فوکس کریں. اس میں آپ اپنی ایکسپورٹ کو بڑھائیں گے تو آپ کے ڈالر آئیں گے, ریزرو بڑھیں گے, تو دین آپ IMF سے چھوٹ سکتی جان, ادروائز نہیں چھوٹ سکتی, اور آپ اسی دلدل میں پھنستے جائیں گے اور آپ مزید ملک نقصان دہ میں جاتا جائے گا. اس لیے بہتر ہے کہ ایکسپورٹ کو بڑھائیں. اس کے لیے آپ ایگریکلچر ٹیکس لے کے آ رہے ہیں. ایگریکلچر ٹیکس میں آپ دیکھیں گے وہ عوام پہ بوجھ ڈالنا ہے. اس میں آپ را مٹیریل کپاس ہے, اگر ایک فارمرز ہے, اگر وہ کپاس بنا رہا ہے, را مٹیریل سے کپڑا بن کے ایکسپورٹ ہونا ہے, تو وہ کہے گا بھائی میرا ایکسپینس اتنا انکریز ہو رہا ہے, ٹیکس لگ رہا ہے, اور کپاس مہنگی ہوگی. جب کپاس مہنگی ہوگی, کپڑا آپ کا مہنگا تیار ہوگا. جب آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جائیں گے, انٹرنیشنل مارکیٹ میں جب آپ دیکھیں گے, کمپیریزن کریں گے, ہماری ایک پروڈکٹ بنائی ہوئی جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں جائے گی, اس کا ریٹ آٹومیٹکلی ہائی ہو جائے گا. جب اس کا ریٹ ہائی ہو جائے گا, اس سے کیا ہوگا, تو آپ کی پروڈکٹ کو لوگ کہیں گے کہ یار یہ ہمیں چاہیے نہیں. سیم پروڈکٹ اگر ہمیں کم ریٹ پہ مل رہی ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے ہم آپ کی پروڈکٹ لیں, تو وہ آپ کی پروڈکٹ کو کوئی بھی وہاں پہ نہیں اکنالج کرے گا. تو آپ اپنے ایکسپورٹ کو کیسے بڑھائیں گے, جب ریٹ ریڈیوس ہوگا, آپ کا انڈسٹریل ریٹ ریڈیوس ہوگا پروڈکٹ کا, تو دین آپ کی ایکسپورٹ انکریز ہوگی, باہر چیز بھیجیں گے, پروفٹ ہوگا تو پھر فائدہ ہوگا. ادروائز بزنس مین نہیں بھیجیں گے باہر چیزیں. جب بزنس مین ایکسپورٹ نہیں کریں گے, آپ کی ایکسپورٹ نہیں ہوگی, آپ کی ایکسپورٹ نہیں ہوگی تو آپ کا ملک میں خسارہ ہوگا. تو ان چیزوں کی پالیسیز کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. ٹیکس لگا کے, ٹیکس کلیکٹ کر کے تو کام نہیں ہوتے. ایکسپینسز جو یوٹیلائزیشن ہے اس کو بھی اسٹرانگ کرنا چاہیے. جی بہت شکریہ امجد صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اگلے پروگرام تک کے لیے افضل ایوبی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. دیکھیے پروگرام ٹیکس اور عوام افضل ایوبی کے ساتھ.